सकून महरम नावल बाय हरम शाह एपिसोड 3। बोले आप बिल पे कर रही हैं या बुलाऊं पुलिस को। मैनेजर के गुस्से से भरपूर धमकी पर अलेहा होश में आई। वो जेल नहीं जाना चाहती थी। इसकी बूढ़ी माँ क्या करती, लोगों को क्या जवाब देती। इसे कुछ भी करके इस मुसीबत से निकलना था। अलेहा को याद आया कि वो पहले भी इस रेस्टोरेंट में आई थी और तब यहाँ एक शख्स को याद करके अलेहा ने फ़ौरन मैनेजर की जानिब देखा। आपके एक वेटर हैं, वो मुझे जानते हैं, आप इनको बुला लें, वो मेरी हेल्प कर देंगे। अलेहा खुद नहीं जानती थी इसने क्यों इतने यकीन से ये बात कह दी थी। हालांकि इस शख्स से वो बस 2 बार ही मिली थी, फिर वो क्यों कर इसकी मदद करता। वेटर? कौन वेटर? मैनेजर के माथे पर शिकन आई। वो इनका नाम साकिब है। जब पिछली बार मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने मुझे खाना सर्व किया था। आप प्लीज़ इनको बुला दें। अलेहा ने अपने अब ज़ारों के तार रोते हुए कहा तो मैनेजर ने सवालिया नज़रों से पास खड़े वेटर को देखा। कौन? साकिब कोई नया वेटर हायर किया था क्या? इस सवाल पर वेटर गहरी सोच में डूब गया। फिर कुछ याद आने पर इसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला। 2 मिनट वेट करें सर, इतना कहकर वेटर वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद वहाँ आया और मैनेजर के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर मैनेजर का रंग उड़ गया। मैम आप वेट करें, साकिब कुछ देर में यहाँ आ रहा है। अलेहा ने सूखा सांस लिया और वापस कुर्सी पर बैठकर आंसू बहाने लगी। जो जिल्लत इसने अभी झेली थी वो इसकी जान पर हावी साबित हो रही थी। अचानक इसकी नज़र एक रेस्टोरेंट के दरवाजे की जानिब गई, जहाँ से इसे साकिब आता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से उठकर इसके पास गई। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इस वक्त साकिब इसे एक फरिश्ता ही लग रहा था जो इसकी मदद करने आया था। मैडम क्या हुआ? साकिब ने इसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछा तो अलेहा का सारा जब्त टूट गया और उसे सक सक कर रोने लगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं और वो पुलिस को बुला लेंगे। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। रोने की वजह से इसकी हिचकियाँ बन चुकी थीं और साकिब को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि ये कह क्या रही है। रो मत, मैं देख लूँगा सब, इतना कहकर साकिब ने सवालिया नज़रों से पीछे खड़े वेटर को देखा। वो इन्होंने बिल पे नहीं किया तो मैंने मैनेजर को बताया, उन्होंने कहा पुलिस बुला लेंगे, तो ये परेशान हो गई। वेटर ने सारा माजरा बयान किया तो साकिब ने गहरा सांस लिया। कितना बिल है? 5,000। वेटर के बताने पर साकिब ने जेब से वॉलेट निकालकर 5,000 का नोट अलेहा के हाथ में दिया। कर लो बिल पे। अलेहा ने हैरत से अपने हाथ में मौजूद पैसों को देखा और फिर नम पलकें उठाकर साकिब को देखा। इस मैनेजर को पे करना है जिसने मुझे पुलिस की धमकी लगाई, अलेहा ने मुंह बनाकर कहा तो साकिब हल्का सा मुस्कुरा दिया और एक नज़र वेटर को देखा। बुलाओ मैनेजर साहब को। वेटर वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद मैनेजर के साथ वहाँ आया। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, अलेहा ने 5,000 का नोट इसके सीने पर फेंका। लो रखो अपने पैसे। इतना बड़ा होटल खोल सकते हो, किसी की मजबूरी नहीं समझी जाती। खुद को ना जाने क्या समझ दिया था तुमने, और यह तुम्हारी टिप। इतना कहकर अलेहा ने अपने 400 रुपये भी मैनेजर के सीने पर फेंके तो मैनेजर हक्का बक्का से इसे देखने लगा। इसने कुछ कहने के लिए लब खोले लेकिन पीछे खड़े साकिब को देखकर खामोश हो गया। आई एम सॉरी मैम, इतना कहकर मैनेजर वहाँ से चला गया और अलेहा ने भी अपने आंसू पहुँच अपना बैग उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अब इसे ख्याल आया था कि गुस्से में सारे पैसे तो वो मैनेजर को दे आई थी, अब भला घर जाने का किराया कहाँ से देगी। एक बार फिर से इसने अपनी अकल पर मातम किया। तभी साकिब इसके अकब में आ खड़ा हुआ। आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अलेहा इसका मजीद एहसान उठाना तो नहीं चाहती थी लेकिन अपनी मजबूरी के तहत इसके पीछे चल दी। अब वो आधे घंटे का फासला चलकर तो तय करने से रही। इसे लगा साकिब भी कोई मोटरसाइकिल वगैरह होगी, लेकिन इसे सिल्वर कलर की महंगी सी कार का दरवाज़ा खोलता देखकर हैरान रह गई। ये गाड़ी किसकी है? अलेहा बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरे बॉस की, साकिब ने आपसे अंदाज में कहा और इसके साइड आकर दरवाज़ा खोला। जब अलेहा गाड़ी में बैठ गई तो इसने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। तुम्हारा बॉस यानी वो चवल भूखा मैनेजर? अलेहा ने दांत पीस कर कहा तो साकिब हल्का सा हंस दिया। हाँ वही मैनेजर, ज़रा अच्छा नहीं। वो पता नहीं नौकरी पर क्यों रखा है। मेरे बस में होता तो निकाल देती। इससे भूखे जहान से आया हुआ भला किसी के पास नहीं पैसे तो मजबूरी समझकर खुद दे दे, मर तो नहीं जाएगा ना। अलेहा ने गुस्से से नाक फुलाकर कहा तो साकिब ने बामुश्किल इसके चेहरे से नजरें हटाई। वो लड़की गुस्से में अपना हुस्न 4 गुना बढ़ा लेने का हुनर रखती थी। शुक्रिया, अगर तुम ना आते तो आज शायद मैं जेल में होती। थैंक यू, अलेहा ने दिल से कहा तो साकिब मुस्कुरा दिया। बोला था ना मैं एहसान भूलने वालों में से नहीं हूँ। वैसे मैंने पढ़ा था कि नेकी करो तो इसका सिला कहीं ज़्यादा मिलता है। देखो 20 रुपये के बदले में 5,000 का सिला मिल गया मुझे। अलेहा के शरारत से कहने पर साकिब हंस दिया और इसे हंसता देखकर अलेहा भी हंस दी। हेलो मैडम, मैंने वो 20 रुपये वापस कर दिए थे, अब तुम कब करोगी? अलेहा की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी। मैं क्यों करूँगी? मैंने मांगे थोड़ी थे तुमसे, तुमने खुद दिए थे, अब मैं क्यों दूँ वापस पैसे?
اس کی چالاکی پر ثاقب سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ویسے اگر پاس پیسے نہیں تھے تو اتنا سارا کھانا کیوں آرڈر کیا تھا تم نے؟ ثاقب کے پوچھنے پر علیحا پھر سے افسردہ ہوئی۔ میں نے نہیں کیا تھا، وہ اس میری دوست نے کیا تھا۔ اسے اچانک فون آ گیا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ثاقب نے بات سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ علیحا نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کل ہی ہفتے بھر کی سیلری ملی تھی تو اسی کے پیسے تھے، ثاقب نے سنجیدگی سے مور کاٹتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی سیلری ہے تمہاری؟ ہاں میڈم، تو آپ کو کیا لگا ایک ویٹر کی 50,000 کماتا ہوگا؟ اس سوال پر علیحا خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تبھی ثاقب نے گاڑی اس کی گلی کے باہر روکی تو وہ علیحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا میرا گھر کہاں پر ہے؟ اس دن بس سے تمہیں یہیں پر اتری تھی اگر یاد ہو تو؟ علیحا نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا بیگ گود سے اٹھا کر کندھے پر ڈالا۔ تھینک یو ہر چیز کے لیے۔ علیحا اتنا کہہ کر گاڑی سے نکلنے لگی۔ جب آپ نے مدد کی تھی تو میں نے اپنا نام بتایا تھا، اب میرا بھی اتنا تو حق بنتا ہے۔ ثاقب کی بات پر علیحا ایک پل کو رکی اور پھر گاڑی سے باہر نکل گئی۔ ثاقب نے سر دہ بھر کر گاڑی سٹارٹ کی، لیکن تبھی علیحا نے گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ بجایا تو ثاقب نے ایک بٹن دبا کر کھڑکی کھولی۔ علیحا قاسم، اتنا کہہ کر علیحا نے مسکراہٹ دبائی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ ثاقب کے انابی لب شان سے مسکرائے تھے۔ 3 دن سے علیحا کالج نہیں گئی تھی۔ خدیجہ اس سے پوچھتی تو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیتی، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ جو ذلت اس نے اس دن اٹھائی تھی، اس کے بعد اس کا گھر سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ امارہ بھی کتنی ہی مرتبہ اسے کال کر چکی تھی، لیکن علیحا نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں قصور امارہ کا بھی تو تھا، نہ تو وہ اپنے اس کزن کے ساتھ اکیلا بھیجتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ علیحا، خدیجہ کی آواز پر پیروں کے ناخن پر نیل پینٹ لگاتے علیحا کے ہاتھ تھامے اور وہ اٹھ کر باہر گئی۔ جی اماں۔ السلام علیکم خالہ۔ علیحا نے اپنی ہمسائی کو خدیجہ کے پاس صحن میں بیٹھے دیکھا تو سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، خالہ نے شفقت سے کہا۔ جاؤ علیحا، خالہ کے لیے چائے بناؤ۔ علیحا نے ہاں میں سر ہلایا اور کچن میں چلی گئی۔ خدیجہ اپنی ہمسائی سمرہ کی جانب مڑی۔ کہو سمرہ، خیریت سے آنا ہوا؟ جی باجی، بس وہ آپ نے ایک بار بولا تھا نا کہ آپ اوپر والا کمرہ کرائے پر دینا چاہتی ہیں، تو پوچھنے آئی تھی کہ اگر اب بھی آپ کا اسے کرائے پر دینے کا ارادہ ہے تو میں ایک کرائے دار کو جانتی ہوں، آپ کو مہینے کا کم از کم 10,000 تو دے ہی سکتا ہے۔ سمرہ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو خدیجہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ کرائے پر تو دینا ہے کمرہ، لیکن بس ڈرتی ہوں جوان بچی ہے میرے ساتھ۔ خدیجہ نے اپنی فکر مندی بیان کی۔ خیر کیسے لوگ ہیں؟ بس اچھے لوگ ہوں تاکہ مجھے مسئلہ نہ ہو، لڑائیاں جھیلنے کی طاقت نہیں مجھ میں، خدیجہ نے نرمی سے بتایا۔ ارے باجی، زیادہ لوگ نہیں، بس ایک لڑکا ہے، شہر میں چھوٹی موٹی سی نوکری کرتا ہے، زیادہ کرایہ دے نہیں سکتا، تو بس ایک کمرہ چاہیے تھا اسے، کرائے پر جہاں اپنی گزر بسر کر سکے۔ کیا بس ایک لڑکا اور اس کے گھر والے؟ خدیجہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا کوئی نہیں ہے، ماں باپ وفات پا گئے تھے، بس تب سے اکیلا ہی ہے، بیچارہ شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، جو بیوی بچے ہوتے اس کے۔ سمرہ نے لڑکے کے بارے میں بتایا تو خدیجہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سمرہ، میں کیسے ایک لڑکے کو گھر میں رکھ لوں؟ جوان لڑکی ہے میری، نہ جانے کیسا ہوگا۔ نہیں، میں ایک لڑکا اپنے گھر میں نہیں رکھنے والی، خدیجہ نے فوراً انکار کیا۔ وہ اپنی بچی کے معاملے میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے فکر مت کریں باجی، انتہائی شریف بچہ ہے وہ، میرے بیٹے کا دوست ہے اور وہ قسم کھاتا ہے اس کی شرافت کی۔ آپ اس کے معاملے میں بالکل بے فکر ہو جائیں، الٹا ایک محافظ مل جائے گا آپ کو اور علیحا کو، لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کے گھر میں ایک مرد ہے۔ خدیجہ کو سمرہ کی بات درست بھی لگی، لیکن پھر بھی سمرہ لڑکی کا معاملہ ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، تجھے پتہ تو ہے بچیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے باجی، ان کا کام بس باتیں بنانا ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں ہی کسی کو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے لیے کچھ کر لیں؟ نہیں نا، گھر تو آپ اپنا خود چلانا ہے۔ خدیجہ نے کچھ سوچ کر پریشانی سے سر جھکا لیا تو سمرہ نے ان کا ہاتھ تھاما۔ سوچ لو باجی، بچی کے اخراجات ہیں جنہیں تم صرف اس چھوٹی سی دکان سے پورا نہیں کر پا رہی، اور ایک طرف یہ مفت کا 10,000 مل جایا کرے گا تو تمہیں بھی ذرا سکون آئے گا۔ باقی تم یہ کہو کہ پوری فیملی رہے تو انہیں ایک کمرہ تو درکار نہیں ہوگا نا، ایک کمرے میں تو بس کوئی چھڑا چھانٹ ہی رہ سکتا ہے، سمرہ نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ باقی اس بچے کی گارنٹی میں لیتی ہوں، مجھ پر بھروسہ کر لو، بس سمجھو میرا بیٹا ہی رہ رہا ہے تمہارے پاس۔ خدیجہ نے کچھ دیر ان باتوں پر غور کیا۔ یہ سچ تھا وہ اکیلے لڑکے کو اپنے گھر میں رکھنے کے خیال سے گھبرا رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ انہیں پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی، کیونکہ علیحا کی فیس بھی تو دینی تھی۔ ٹھیک ہے سمرہ، میں اسے رکھ لوں گی، لیکن اگر مجھے وہ اچھا نہ لگے تو اگلے مہینے ہی نکال دوں گی اسے۔ خدیجہ کے حامی بڑھنے پر سمرہ مسکرائی اور انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ضرور باجی، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، میں اپنے بیٹے کو بتا دیتی ہوں کہ اس سے کہے کل آ کر تم سے مل لے اور کمرہ دیکھ لے۔ خدیجہ نے ہاں میں سر ہلایا، تبھی علیحا چائے لے کر وہاں آئی۔ سمرہ نے چائے پی اور انہیں خدا حافظ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ سمرہ کے جاتے ہی علیحا نے خدیجہ کی گود میں سر رکھا تو خدیجہ مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگی۔ کیا کہہ رہی تھی خالہ؟ علیحا نے دلچسپی سے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ اوپر والے مکان کے لیے کرایہ دار دیکھا ہے۔
کل تک وہ یہاں رہنے آ جائے گا، اس لیے تم ابھی جاؤ اور اوپر والا کمرہ صاف کر کے بستر پر نئی چادر ڈال دینا اور اوپر والا واش روم بھی اچھی طرح صاف کر دینا۔ خدیجہ کی بات پر علیحا کا منہ پھول گیا۔ ہم کسی کو کیوں رکھیں گے اپنے گھر، اور اماں اوپر میرے کبوتر بھی ہیں، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ارے پگلی، رکھ نہیں رہے، اسے کرائے پر دے رہے ہیں، خرچے بھی تو چلانے ہیں نا گھر کے، اور تیرے کبوتر کھا نہیں جائے گا وہ؟ ویسے بھی تیرے کبوتروں کا پنجرہ باہر چھت پر ہے، کمرے میں نہیں۔ خدیجہ نے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن جب بارش ہوتی ہے تو کمرے میں رکھ دیتی ہوں نا میں ان کا پنجرہ۔ ویسے بھی میرے پیارے کبوتر کبوتری کو کسی کی عادت نہیں، وہ اکیلے رہتے ہیں، کسی اور کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے، علیحا نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ علیحا بحث مت کرو، جو کہا ہے جا کر کرو۔ علیحا نے سر داہ بھری اور اٹھ کر اوپر والا کمرہ صاف کرنے چلی گئی۔ اللہ کرے اسے گھر ہی نہ پسند آئے یا کمرہ پسند نہ آئے، اور کچھ نہ صحیح تو یہ ٹوٹی ہوئی چارپائی ہی پسند نہ آئے۔ علیحا نے کمرے میں موجود چارپائی پر پیر مار کر کہا، اور پھر اپنی ماں کے حکم کے مطابق وہ چھوٹا سا کمرہ صاف کرنے لگی۔ علیحا اگلی صبح کالج آئی تھی۔ وہ آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن آج خدیجہ نے اسے زبردستی بھیجا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کوئی بیمار نہیں، بس بہانے لگاتی ہے۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی علیحا کو عمارہ نظر آئی، جو اسے دیکھتے ہی مسکرا کر اپنا ہاتھ ہلانے لگی، لیکن علیحا منہ بسور کر فرنٹ بینچ پر ہی بیٹھ گئی۔ بعد میں سارا دن عمارہ نے علیحا سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن علیحا نے اسے نظر انداز ہی کیا تھا، یہاں تک کہ بریک میں بھی وہ اپنی بک پکڑ کے لان میں بیٹھی رہی تھی، اور عمارہ بس اسے یہی پوچھتی رہی تھی کہ ہوا کیا تھا۔ آخر چھٹی ہونے کے بعد علیحا گھر جانے لگی تو عمارہ کی بس ہوئی، اور اس نے علیحا کا راستہ روک لیا۔ حد ہے علیحا، تم صبح سے مجھے اگنور کر رہی ہو، ایک تو اتنے دن سے کالج نہیں آئی، اوپر سے میری کالز بھی پک نہیں کر رہی۔ میں اتنا پریشان ہو گئی تھی، اور اب آئی ہو تو منہ بسورا ہوا ہے، آخر بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ علیحا کو عمارہ پر اچانک ہی غصہ آیا، اور وہ فوراً پلٹ کر اسے گھورنے لگیں۔ کیا بتاؤں کیا ہوا تھا؟ یہ کہ تمہارا وہ کزن مجھے اکیلا اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ کر چلا گیا، یا یہ کہ میرے پاس بل پے کرنے کے پیسے بھی نہیں تھے، یا یہ بتاؤں کہ مینیجر پولیس کو بلا کر مجھے جیل بھیجنے والا تھا؟ علیحا کی باتوں پر عمارہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا کچھ ہوا۔ اس نے بلال سے علیحا کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ بہت سویٹ لڑکی ہے، اور وہ ایمرجنسی کی وجہ سے جلدی آ گیا تھا۔ عمارہ نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور بلال کو کال کرنے لگی۔ ہاں ہیلو بلال، تم میری دوست کو اس دن اکیلا کیوں ریسٹورنٹ میں چھوڑ گئے تھے؟ عمارہ کے پوچھنے پر بلال نے نہ جانے سے کیا بتایا، جسے سن کر وہ مسکرا دی۔ خیر جو بھی ہو، اب میری دوست تم سے بہت زیادہ ناراض ہے، بھلا ایسے کون کرتا ہے بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے، فوراً پہنچو۔ اتنا کہہ کر عمارہ نے فون بند کر کے علیحا کو دیکھا۔ وہ آ رہا ہے یہاں تم سے خود سوری کرنے۔ اس دن نہ بس بیچارے کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ بہت پریشان تھا، بہرحال وہ شرمندہ ہے اور 10 منٹ میں یہاں آ رہا ہے، عمارہ نے بتایا، لیکن علیحا کا پھولا ہوا منہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اب وہ اسی قابل ہے کہ جیسے مجھے چھوڑ کر گیا تھا، خود بھی یہاں آنے پر اسے کوئی نہ ملے۔ اتنا کہہ کر علیحا اپنا بیگ سنبھالتی وہاں سے چلی گئی، اور عمارہ بس ارے ارے کرتی رہ گئی۔ جو بھی تھا، جو کچھ علیحا نے اس شخص کی وجہ سے برداشت کیا تھا، وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنے والی تھی اسے۔ سارا راستہ علیحا غصے سے منہ پھلائے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اپنا بیگ غصے سے بستر پر پھینکا۔ اس کا یہ غصہ دیکھ کر خدیجہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ علیحا کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ خدیجہ نے پریشانی سے پوچھا تو علیحا ان کے پاس آئی اور اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ میری عمارہ سے لڑائی ہوئی ہے، بس اسی پر غصہ ہے مجھے، علیحا نے اپنا گلابی گال پھلا کر کہا تو خدیجہ ہنس دی اور جھک کر اس کا گال چوما۔ کوئی بات نہیں، دوست ہے، وہ ہو جاتی ہیں دوستوں سے غلطیاں، انہیں بھلا کر معاف کر دیا کرتے ہیں، خدیجہ نے اسے سمجھایا، اور پھر سے ہاتھ میں پکڑی قمیض پر کڑھائی کرنے لگیں۔ جب میں نے باورچی خانے میں تیرے لیے کھانا بنا کر رکھا ہے، منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل اور کھانا کھا لے، خدیجہ نے اسے کہا تو علیحا گہرا سانس لے کر اٹھی اور الماری سے کپڑے نکال کر نہانے چلے گئی۔ فریش ہو کر وہ کچن میں کھانا لینے گئی، لیکن نظر شیشے کے گلاس اور پلیٹ میں پڑے بسکٹ نمکور پر پڑی تو اس کے ماتھے پر شکن آئی، اور وہ کھانا لے کر واپس خدیجہ کے پاس آ گئی۔ گھر کوئی آیا تھا کیا؟ علیحا نے بستر پر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ کرایہ دار نے آنا تھا نا کمرہ دیکھنے، تو وہی آیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، سارے خدشے دور ہو گئے میرے، ماشاءاللہ بہت ہی کوئی سلجھا ہوا بچہ لگتا ہے، سمجھدار، شریف، نظریں جھکا کر بات کرنے والا، بس اللہ کرے ایسا ہی شریف رہے اور ہمارے حق میں اچھا ثابت ہو، خدیجہ نے اس لڑکے کو یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو علیحا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہاں پہلی ملاقات میں ہی اتنی تعریفیں، اور میں جو 17 سال سے، بلکہ اب تو 18 کی ہو جاؤں گی چند مہینوں میں، ہاں جو میں 18 سال سے آپ کے پاس رہ رہی ہوں، میری تو کبھی تعریف نہیں کی۔ علیحا نے نچلا ہونٹ ذرا سا باہر نکال کر شکوہ کیا تو خدیجہ ہنس دی۔ تو تم تعریف کرنے والے کام بھی تو کیا کرو نا۔ علیحا کو لگا تھا اس کی ماں اس کی تعریف کرے گی، لیکن ان کی بات پر اس کا منہ کھل گیا۔ اس نے ایک دن میں ایسا کیا کر دیا جو میں 18 سالوں میں نہیں کر سکی؟ علیحا کو تو اس بات کا صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ پاگل، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی وہ اچھا بچہ ہے، شریف لگ رہا ہے، جبکہ تم تو میری
میں تو خدیجہ کے رک جانے پر علیحہ نے جلدی سے پوچھا، جبکہ خدیجہ مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور علیحہ کے پاس آ کر اس کا ماتھا چوما۔ تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، اس دنیا میں میرا سب سے قیمتی اثاثہ، میرے قاسم کی نشانی۔ ماں کی اس محبت پر علیحہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اچھا اب چھوڑیں، رلائیں گی کیا؟ علیحہ نے آنکھوں میں آئے آنسو پونچھا اور کھانا کھانے لگی۔ دل میں ایک شور آیا کہ اپنی اتنی محبت کرنے والی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ ان سے چھپ کر ایک لڑکے سے ملنے گئی، لیکن علیحہ نے جیسے تیسے اس پچھتاوے کو دبا دیا۔ جو بھی تھا، اسے ابھی بھی ایک امیر لڑکے سے شادی کرنی تھی تاکہ اپنی باقی کی زندگی سکھ اور چین سے گزار سکے۔ اگلے دن علیحہ کالج سے واپس آتے ہی کام کرنے لگی ہوئی تھی۔ خدیجہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچن وغیرہ سمیٹنا اور کھانا بنانا اس کے ذمے آیا تھا۔ اسے زیادہ کچھ بنانا تو نہیں آتا تھا، لیکن پلاؤ کافی اچھا بنا لیتی تھی اور اس نے وہی بنایا۔ آج بھی اس نے امارہ کو سارا دن نظر انداز کیا تھا، جیسے امارہ اس کے پیچھے پیچھے پھرتی اس کی منتیں کرتی رہی تھی۔ اب تو علیحہ کو بھی اس پر رحم آنے لگا تھا۔ ہاں، امارہ کی غلطی تھی، لیکن پھر بھی علیحہ کو لگ رہا تھا وہ اس سے زیادہ ہی تلخ ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح اس سے کچھ وعدے لے کر صلح کر لے گی۔ رائتہ بنانے کے بعد وہ کھانا ڈال کر اپنے اور خدیجہ کے لیے لے گئی۔ گلا خراب ہونے کی وجہ سے خدیجہ کو بخار ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی